सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज खान साहब ने जो कहा है सर, इस बात का तो पता नहीं कितनी सदियों से, कितने बरसों से, कितनी सातों से इस कौम को इंतज़ार था कि लॉकडाउन खुलने वाला है, अवाम SOPs की पाबंदी करें। जनाब मन देर की मगर बहरहाल आ गए मेहरबान, कुछ फरमाइए सर। मेरे ख्याल से रोज़ अव्वल से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये मतबा नज़र रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है और ये जो कर्फ्यू वाला लॉकडाउन है वो कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हमें इस बात का भी कुल्ली तौर पे एहसास है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसमें इस वक्त 25 से 28% के दरमियान कहते हैं हमारी वो लेबर फोर्स है जो रोज़ कमाती है रोज़ खाती है, वो इस की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि आप उसको हफ्ता 2 हफ्ते से ज़्यादा घर में बंद करते हैं। यहाँ तो 40 दिन से ऊपर हो गए। तो कोई नई बात उन्होंने नहीं कही, आपको शायद इंतज़ार ज़्यादा था, तो मुझे नहीं पता क्यों था, लेकिन ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है बिटवीन द सिंध गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। इस बात को हम भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, कि इसके अलावा कोई और हल नहीं। लेकिन जो चीज़ आपके पिछले प्रोग्रामों में भी कह चुके हैं कि कच्ची आबादियों में मुमकिन नहीं होती, इसलिए हमें कोई अपने लिए एक नई राह तलाश करके ऐसा तरीक़ाकार करना है जिससे हमारे मुल्क को जानी तौर पे कम से कम नुकसान पहुँचे। और मैं समझता हूँ वो तरीका ट्रैक एंड ट्रेस है और स्मार्ट लॉकडाउन है। तो मेरे ख्याल से आज उसका ऐलान होना आपके लिए अचंभे की बात होगी। मैं तो समझता हूँ कि ये रोज़ अव्वल से यही बात हो रही है। दुरुस्त है। अखुंज़ारा चट्टान साहब, जनाब मन मिजाज बखैर हैं सर? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सर, बिलावल साहब फरमा रहे हैं वफाकी हुकूमत मुल्क में कोरोना फैलाने की ज़िम्मेदार है। इसी कंटिन्यूएशन में अगर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आज की ये ख़बर, जिसे मैं खुशखबरी करार दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसे खुशखबरी समझ रहे हैं, SOPs की पाबंदी की शर्त के साथ ऑब्वियसली। सर, ये तो फिर उल्टी आंतें गले नहीं पड़ गई? इसका मतलब है कि ये तमाम गलतियाँ जो हैं वो सिर्फ वफाक के एंड पे हुई हैं, सूबे ने कहीं कुछ नहीं किया, सूबा जो है मुकम्मल तौर पर बरीउज़्ज़िम्मा है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि गलतियाँ तो हुई हैं, सूबों से भी हुई होगी, मरकज़ से भी हुई होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हुई है मरकज़ से, जो हम समझते हैं कि अगर ये गलती नहीं हो जाती तो शायद आज जो पाकिस्तान के कोरोना के हालात है वो कुछ और होते। और वो गलती ये है कि जो भी कुदरती आफात आ जाते हैं, जो भी इस तरह के मुल्क में मसाइल आ जाते हैं, तो वफाकी हुकूमत की कोशिश होती है कि वो सबको मुतफ़िक़ करे, क्योंकि पाकिस्तान एक वफाक का नाम है और हम सारे एक पेज पे आके इस मुसीबत का मुकाबला करें। तो फिर इसमें अगर मुकम्मल तौर पे हम कामयाब नहीं हो सकते तो ज़्यादा कामयाबी हमें हासिल हो जाती है। लेकिन शुरू ही दिन में कंफ्यूज कर दिया ये सारा सब कुछ। एक तो वफाक ने सबको एक पेज पे नहीं लाया, दूसरा फिर ये कि जब लॉकडाउन था उसको भी कंफ्यूज कर दिया, कभी उसको स्मार्ट लॉकडाउन बनाते हैं, कभी उसको हसीन लॉकडाउन बनाते हैं, कभी नरम बनाते हैं, कभी गर्म बनाते हैं। तो इस तरह के लॉकडाउन से तो मैं भी समझता हूँ कि लॉकडाउन नहीं होना अच्छा है। जहाँ तक मेरा भाई कह रहे हैं SOPs का, तो SOPs के जो हालात है वो मैं आपको बताऊँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक DC का ट्रांसफ़र हो रहा था, तो उस DC के ट्रांसफ़र में जो दावतें हुई और जो तकारीर हुई और जो मजमे इकट्ठे हुए और इसमें SOPs नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि उस DC को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र हुआ, जिन्होंने SOPs को उड़ाया, उस बंदे को हेल्थ में लगाया। पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेल्थ मिनिस्ट्री में उसको तैनात किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में और 7 वुमेन एजेंसी में एक हदूद का तनाज़ा आ गया। 20-20 हज़ार और 30-30 हज़ार के मजमे इकट्ठे होते थे और वहाँ पे
تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وفاق آگے بڑھتے اور وزیر اعظم صاحب انرشپ لیتے اور 15 دنوں تک ہم مکمل لاک ڈاؤن کرتے اور جو لوگ باہر سے آ گئے تھے اس کا ہم بیک اپ کرتے اور اس لوگوں تک پہنچ جاتے اور وہ جن لوگوں سے ملے ہیں ان کا ہسٹری لیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کافی حد سے زیادہ کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی اس طریقے سے نہیں ہوا۔ آپ کی اس بات کا جواب یہ لیتے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب کے پاس، آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، ایک پیج پہ نہیں کیا، آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں جناب، کہ جو لاک ڈاؤن تھا اس کو بھی کنفیوز کیا۔ آپ کے پاس میں دوبارہ آتا ہوں فردوس شمیم نقوی صاحب۔ سر سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز کو کلی نہیں بلکہ جزوی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا استرداد ہی سامنے آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مہمان کی جانب سے۔ جناب ایمن، یہ حسین لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے پہلے تو مجھے یہ سمجھائیے۔ دوسری بات، اسد عمر صاحب نے جو اتنی خوفناک بات کی ہے، آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی وفاق صوبے میں ہونے کے باوجود، صوبے کی حکمراں جماعت ہونے کے باوجود اتنی سنگین حقیقت سے کیسے صرف نظر کر سکتی ہے؟ اسد عمر صاحب نے بتایا کہ لاک ڈاؤن سے 10 لاکھ ادارے بند، 7 کروڑ افراد غربت کا شکار ہو جائیں گے، 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ کافی وضاحت سے بیان کر گئے وہ اپنی بات، اس کے باوجود پیپلز پارٹی جو ہے وہ متاثر دکھائی نہیں دیتی اس بات سے۔ جی دیکھیں، یہ سوال بہت دفعہ پوچھا گیا کہ پیپلز پارٹی نے جب لاک ڈاؤن کی تجویز دی تو کتنی مدت تک کا لاک ڈاؤن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے۔ آج نفیسہ شاہ صاحبہ نے ایک پروگرام نے کہا کہ 1 سال تک بھی اگر لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا تو ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر 1 سال کا لاک ڈاؤن وہ کر سکتے ہیں، دنیا کے کہیں یہ مثال ہے کہ وہ ملک سروائیو کر سکتے ہیں تو اس کی وہ دے دیں، ہمیں ایجوکیٹ کریں۔ ہمارے لحاظ سے یہ ملک متحمل نہیں ہے اتنے لمبے لاک ڈاؤن کا کسی سے، اور جو فگرز دی ہیں اس کی بڑی بنیادی طریقہ کار ہے کہ اکانومسٹ جو ہیں وہ اکانومی کے شرنک کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جتنی اکانومی شرنک ہوتی ہے اس کے لحاظ سے جابز میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ کی اکانومی 5 سے 6% شرنک ہوگی تو بڑے آرام سے نوکریاں جو کم ہوں گی اس کی تعداد اور بے روزگاری جو ہے وہ کروڑ پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس سے کہ 5 سے 6% اگر سالانہ بڑھتی رہتی ہے تو ہم جو ہے وہ 20 سے 25 لاکھ نوکریوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور جو نوکریاں ہیں وہ قائم رہتی ہیں۔ شرنک ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ 25 لاکھ وہ گئیں اور باقی یہ کم ہوئی، تو اس کا ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی بات انہوں نے کہی ہے کہ 9.5% کا ڈیفیسٹ امید ہو رہی ہے کہ اگر جو اخراجات ہیں اور جو ٹیکس کلیکشن ہے تو اس کا ڈیفیسٹ 9.5% ہوگا، جو کہ خود بہت ایک انفلیشنری پریشر کو لے کے آئے گا۔ یہ بھی بہت بڑے مقابلے ہیں جو ابھی اس حکومت کو کرنے ہیں، اور اس بھنور سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ایک بڑی جدوجہد ہے، آگے تک چلے گی، اور اس کے اندر وفاق کو مضبوط کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ وفاق نے جو کچھ کہا اس کو بالکل بالائے طاق رکھ کے سندھ نے فیصلے کیے جس کا اختیار دیا گیا تھا، اور لیکن ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرانا وہ ہمیشہ ہر صوبے کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پنجاب ہو، کے پی ہو، بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو۔ اگر زمین کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس کے لیے پروونشل ایڈمنسٹریشن ذمہ دار ہے، اور وفاق کے پاس صرف ایک پوزیشن رہ جاتی ہے کہ وہ فوج، رینجرز کو موو کرے تو وہ فیڈرل ادارے ہیں، ورنہ وفاق کے پاس فیڈرل ادارہ ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو پورے ملک کے اندر ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی جمہوریت کے لیے بہت اچھا نہیں ہوتا اگر آپ فوج کو نظام پورا دے دیں، تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گی، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک کے ایسے حالات ہوں کہ وہ کرنا پڑے، لیکن اگر آئیں گے تو اس میں دریغ نہیں کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں ہم ابھی تک خوش نصیب ہیں اور رب العزت کے سرنگوں ہیں کہ اگر ٹائم فریم وہی ہے تو ہم 415 پہ ہیں، اور ہم سے زیادہ فیسلٹیز رکھنے والا، زیادہ ٹیسٹنگ کرنے والا، زیادہ اچھے ہسپتال رکھنے والا وہ 60,000 اموات پہ ہے۔
تو خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے اس کے پیچھے شک۔ کیا کیا عوامل ہیں وہ آپ کے کسی اور پروگرام میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس خطے کے اوپر چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، اس علاقے پہ کچھ نہ کچھ کرم ضرور رہا ہے اور اس کے عوامل اپنی جگہ ہوں گے، لیکن وہ آج کا آپ کا موضوع نہیں۔ درست ہے، درست ہے۔ اخونزادہ چٹان صاحب، سر وفاق اور صوبوں میں اس حوالے سے جو رفٹ ڈے ون سے پائی جاتی ہے اس کا ناقابل تردید ثبوت سعید غنی صاحب کی وہ پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے بھرپور گھن گرج کا ثبوت دیا۔ ان کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں منوان تو نہیں، کم و بیش اس کا اختصار کے ساتھ مفہوم پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا 2 سے 3 ووٹ پر کھڑی حکومت کی کیا مجال کہ 18ویں ترمیم کی طرف جائے۔ کمی بیشی معاف فرمائیے گا جناب، میں آپ کو اختصار کے ساتھ مفہوم بتا رہا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں 18ویں ترمیم کی بات کرنے والے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے۔ اوقات کا جملہ انہوں نے کہا، میں نے خود سنا تھا۔ سر جب آپ اس طرح سے 18ویں ترمیم کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں گے، آپ وفاق کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے، تو وفاق کے پاس پھر آپ کی بات کو نظر انداز کرنے کے علاوہ، اپنی پوزیشن کو منوانے کے لیے اور دیگر کام کرنے کے علاوہ پھر کیا حل رہ جاتا ہے جب وزیر اعظم اور وفاق کو آپ اوقات اور حیثیت خدا نخواستہ یاد دلانے لگیں؟ تو پھر کوئی اور بھی ہے جو آپ کو اوقات اور حیثیت یاد دلائے گا؟ پھر یہ مارا ماری کہاں پہنچے گی؟ دیکھیے جی، ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا فارمولہ ہے اور یا جو لاک ڈاؤن ہے، یہ کرونا وائرس صرف پاکستان میں نہیں آیا، یہ ساری دنیا میں آ چکا ہے اور ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اس کی زد میں غریب ممالک بھی آ چکے ہیں، اس کی زد میں بہت بڑے بڑے اور بہت مضبوط اکانومی کے ممالک بھی آ چکے ہیں۔ ان سب نے اس چیز کو روکنے کے لیے سب نے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی تدابیر ہے اور اس کے لیے ماہرین نے، جو ماہرین ہیں ساری دنیا کے، میں صرف پاکستان کا نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس طرح سندھ صوبے میں بھی جو ماہرین کا رائے آ گئے اور اس طریقے سے سندھ حکومت نے اس پہ کام شروع کیا۔ آپ نے جو سعید غنی صاحب کے پریس کانفرنس کا حوالہ دیا، تو جب سے کرونا شروع ہوا ڈے ون سے ہم نے کہا کہ ہمارا وزیر اعظم ہے، ہم اس کے ساتھ ہے اور یہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن اس دن سے لے کر 2 مہینے تک مسلسل جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ مسلسل سندھ حکومت کے پیچھے پڑے ہیں، اس پہ الزامات لگا رہے ہیں اور ہم اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو اختلافات ہیں، یہ ملک اس ٹائم پہ ہمارے عوام، ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے تو 18 ترمیم جو ہے یہ ہمارا ریڈ لائن ہے۔ اس کے لیے ہمارے شہید بی بی نے جان کی قربانی دی ہیں، اس کے لیے ہمارے کتنے ورکر نے قربانی دی ہیں، اس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قربانی دی ہیں، اور ان قربانیوں کے بعد ہم نے 18ویں ترمیم کو بحال کیا ہے۔ وہ 18ویں ترمیم جو چھوٹو صوبوں کے ساتھ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وعدہ تھا، وہ 18ویں ترمیم جس کا چھوٹو صوبوں کے ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وعدہ کیا تھا۔ 18ویں ترمیم کیا ہے؟ 18ویں ترمیم وہ ترمیم ہے جنہوں نے ضیاء الحق کے جو 8ویں ترمیم کے ذریعے 1973 کے آئین میں 90 آرٹیکلز میں چھیڑ چھاڑ کیا تھا اور 90 آرٹیکلز تبدیل کیے تھے۔ 18ویں ترمیم وہ ترمیم ہے جو 17ویں ترمیم کے ذریعے مشرف نے اس 73 کے آئین میں جو ترامیم لائے تھے۔ تو وہ ترامیم کیا تھے؟ وہ ترامیم یہ تھے کہ سارے اختیارات پریزیڈنسی کے پاس تھے۔ صدر کے پاس اختیار تھا کہ وہ قومی اسمبلی کو توڑ سکتا تھا، گورنر کے پاس اختیار تھا کہ وہ صوبائی اسمبلی کو توڑ سکتا تھا۔ آپ کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جو قانون سازی کرتے تو اس پہ نظر رسانی کے لیے صدر کے پاس جاتے اور اگر صدر نہیں چاہتا تو اس کو واپس کر دیتے۔ اس کے ذریعے صوبوں کو ان کے اپنے وسائل پہ حق ملا ہے۔ آپ ان سے پارٹی پیچھے ہٹ بھی جائے، میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، کوئی بھی ہو،
وہ آگے آئے کہ ہم دوبارہ ان صوبوں سے، بلوچستان سے، پختونخوا سے، سندھ صوبے سے، پنجاب صوبے سے ان کو 18ویں ترمیم میں ان کے وسائل کی جو حقوق دیے واپس لیں گے تو ان کے ممبران ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، چیئرمین بلاول صاحب کا جو موقف ہے، وہ دو ٹوک موقف ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر پیپلز پارٹی بھی کہے کہ 18ویں ترمیم کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر پیپلز پارٹی بھی کہے کہ ہم صوبوں کو جو حقوق ملے ہیں اس کو واپس لیتے ہیں، تو میں اپنی صوبے کے حقوق کسی کو واپس نہیں کرنے دوں گا۔ میں اپنی پارٹی ہوں، چاہے حکومت ہوں، جو بھی ہوں، اس کے مخالف میں اس پر فردوس شمیم نقوی صاحب کا موقف لینا چاہوں گا سر، آپ کے مطلب یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ پاکستان پارٹی کا ریڈ زون ہے۔ اور میں صرف دو الفاظ، نور العارفین صاحب صرف دو الفاظ میں کہ آپ کر جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے ایک وتیرہ بنایا ہے کہ جب یہ ان کا کوئی گند کھول جاتا ہے تو اس گند کو چھپانے کے لیے کوئی اور اس طرح کا گند یہ کھول۔ کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان، بول محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات۔ رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433۔ لائیو کالز ہوں گی سپہر 2 سے 3 کے درمیان۔ آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377 اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات 24 گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے۔ اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیگ کریں اور اس نمبر پر واٹس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں، کیا پتا کس کی مدد ہو جائے۔ تو جڑے رہیے بول کے ساتھ، کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان۔